नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूं हसन आसिफ और आपका इस्तकबाल करता हूं इस खुसूसी प्रोग्राम के दूसरे एपिसोड में जिसका उन्वान है नबूवत यानी प्रॉफेटहुड। पिछले एपिसोड में हमने अक़ीदा नबूवत से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की और ये भी जाना कि नबी की ज़रूरत क्यों होती है और इंसान को एक मुनज़्ज़म कानून की ज़रूरत क्यों है। इस एपिसोड में हम कुछ अहम सवालों को पेश करेंगे जिनके जवाबात देने के लिए एक बार फिर से हमारे दरमियान मौजूद हैं मौलाना सैयद फैज़ अब्बास साहब। तो आइए आपका इस्तकबाल करते हैं और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आगा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ये हमारा दूसरा एपिसोड है खासकर नबूवत के सिलसिले से। तो हमारा इस एपिसोड का जो खासकर सवाल रहेगा वो ये रहेगा कि नबी का मासूम होना क्यों ज़रूरी है, और हम चाहेंगे कि हकीकत इस्मत के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। आम तौर पर ये सवाल पैदा होता है कि अगर नबी हम में से ही है और आम इंसान है तो फिर उसको इतना अलग क्यों रखा गया है कि हम तो गुनाह करते हैं मगर वो गुनाह नहीं करता, बक़ौल आपके कि उसको मासूम होना क्यों ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत आखिर क्यों। दो सबब, अलबत्ता कई असबाब हैं इसके कि नबी का मासूम होना क्यों ज़रूरी है। दो सबब जो अक़ली तौर पर हमें समझ में आते हैं वो ये कि कोई भी नबी जो अपनी उम्मत में भेजा जाता है उसके लिए उम्मत के ऊपर ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपने नबी की तमाम बातों को माने। अलबत्ता पैगम्बर इस्लाम के लिए कुरान में कहा गया कि जो कुछ पैगम्बर तुम्हारे हवाले करें उसको ले लो और जिस चीज़ से मना कर दें उससे रुक जाओ। एक और आयत आती है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और जो उलिल अम्र हैं उनकी इताअत करो। अगर कोई नबी मासूम नहीं होगा तो फिर उससे ख़ताएँ होंगी, कभी ख़ता होगी कभी गुनाह होगा। जब वो गुनाह करेगा तो पहला असर उस उम्मत के ऊपर ये जाएगा कि जो हमको नेकी की तरफ बुला रहा है वो तो ख़ुद बुराई से मिला हुआ है, तो हम इसकी बात को क्यों मानें। मिसाल के तौर पर माज़अल्लाह नऊज़ु बिल्लाह, अगर नबी मासूम नहीं हो और वो भी झूठ बोलते हों और हमसे आकर ये कहें कि साहब आप झूठ ना बोलिए, तो पहला एतराज़ तो हमारा ये होगा कि साहब पहले आप अपने आप को सुधारिए। लिहाजा हमको वाक़यात में मिलता है कि पैगम्बर इस्लाम ख़त्म मरतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ख़ातून आकर कहती है कि नबी खुदा मेरा बच्चा शहद ज़्यादा खाता है, शीरीनी ज़्यादा खाता है और इतनी ज़्यादा खाता है कि बहरहाल उसको नुकसान का ख़तरा है। पैगम्बर ने कहा कि कल आना। उसके बाद जब वो अगले रोज़ आती है तो अपने बच्चे को लेकर आई। पैगम्बर ने कहा कि तुमको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, कोई भी चीज़ इसराफ़ होने लगे तो वो जिस्म के लिए भी नुकसानदेह है और रूह के लिए भी नुकसानदेह है, तो वो चली जाती है। बहरहाल असहाब ने पूछा नबी खुदा कल भी तो आप यही काम कर सकते थे, आज आपने क्यों बुलाया, एक दिन का वक्त। आपने फरमाया कि चूँकि कल मैं ख़ुद शहद खा कर आया था और अब मैं उससे कहता कि तुम शहद मत खाया करो, तो ख़ुद मेरा विजदान मुझसे कहता कि जो काम खुद करके आए हो उससे तुम कैसे रोक रहे हो। अलबत्ता इसमें अगर एतराज़ करना चाहें तो बहुत से एतराज़ होंगे कि साहब पैगम्बर हद से ज़्यादा थोड़े ही खाते थे और एक दिन में थोड़ी दिया होगा, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन यानी ये इशारा है कि इंसान जब किसी को कोई चीज़ मना करे तो पहले उसको अपनी ज़िंदगी में उतार चुका हो। अगर कोई भी नबी मासूम नहीं होगा तो फिर वो दूसरे से नहीं कह सकता है कि तुम गुनाह का इर्तिकाब न करो। वो ख़ताएँ करेगा, गलतियाँ करेगा और ये गलती उसके एतबार को फ़ाक़िद कर देंगी। अगर आप देखें कि वो अफराद जो कुफ़ार कुरैश कहलाते हैं जिन्होंने पैगम्बर को नबी नहीं माना, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल नहीं माना, वो भी ये कहते थे कि नहीं आप सादिक़ और अमीन हैं, इसमें हम आपकी गवाही देते हैं कि सदाक़त में आपके जैसा कोई नहीं, अमानतदारी में कोई आपके जैसा नहीं। बहुत से अफराद ये समझते हैं कि साहब सदाक़त और अमानत का ताल्लुक़ बस उनकी रसालत से पहले तक है और जैसे इन्होंने रसालत का ऐलान किया तो जैसे रसालत का इनकार हो गया वैसे अमानतदारी का भी इनकार हुआ, तो ऐसा नहीं है। इसकी दलील क्या है कि जब 10 बरस के बाद पैगम्बर इस्लाम हिजरत कर रहे हैं तो मौलाए कायनात से ये कह रहे हैं कि तुम इन अमानतों को वापस करके आना, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हिजरत हो रही है पैगम्बर की रसालत के 10 बरस के बाद हो रही है, इस 10 बरस में भी पैगम्बर इस्लाम मक्के के अंदर नबी की हैसियत से कबूल किए जाएँ या ना कबूल किए जाएँ, रसूल माने जाएँ या ना माने जाएँ, कैरेक्टर इतना मुहकम है कि वही अफराद जो उनकी रसालत का इनकार कर रहे हैं उन्हीं को अमीन समझ रहे हैं। अमानतें उन्हीं पैगम्बर के पास हैं, लिहाजा पैगम्बर ने कहा कि अमानतें तुम वापस करके आना। तो ये जो आप समझते हैं कैरेक्टर, इसका असर कब पड़ता है कि जब इंसान अकेले में बैठता है और सोचता है कि ये इंसान जिसने कभी कोई ख़ता ना की हो, जिसने कभी कोई गलती ना की हो, हमारा कभी बुरा ना चाहा हो, ये गलत नहीं कह सकता है, लिहाजा हमें इसकी बात माननी चाहिए। और इसके बरक्स अगर खुदा न खास्ता उसकी ज़िंदगी में कहीं कजी नज़र आएगी, कहीं कमी नज़र आएगी, तो फिर इंसान को जितना भी बुलाया जाए उसके दिल में ये और जहन में ज़रूर पैदा होगा कि अपने को सुधार नहीं रहे
اور ہم کو سدھارنے کی کوشش ہے. جو ایک مقولہ بڑا مشہور ہے کہ خود را فضیحت دیگران را نصیحت، تو یہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا، لہٰذا معصوم ہونا بہت ضروری ہے. اگر جس طریقے سے دیکھا جائے آج کل طرح طرح کی فکر ہے، طرح طرح کے لوگ ہیں، الگ الگ باتیں ہیں، اسی طریقے سے اگر ہم معجزے کو طرف دیکھتے ہیں کہ معجزے کو معجزہ خاص کر کیوں کہا جاتا ہے، اور وہیں دوسری طرف جادو ہے، ٹونا ہے، تو معجزہ ان ساری چیزوں سے الگ کیوں؟ معجزہ جیسا اس کے نام سے بالکل واضح ہے، عجز سے آیا ہے. معجزہ وہ شے ہے کہ جس سے عام انسان عاجز ہو اس کو انجام دینے سے. خارق العادہ ہوتا ہے، بظاہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی. پہلے تو میں جواب دے دوں کہ جادو ٹونے سے کیسے جدا ہے. دیکھیے، جادو ٹونا سیکھا جا سکتا ہے، معجزہ سیکھا نہیں جا سکتا. دوسرا فرق، جادو ٹونا کرنے والا جو ایک شخص کر رہا ہے اس کے مقابلے میں دوسرا شخص اس سے بہتر جادو ٹونا کر کے دکھا سکتا ہے. معجزے میں ایسا نہیں ہوتا. جب بھی کسی بھی معصوم نبی یا رسول نے کوئی معجزہ دکھایا، اس کے مقابلے پر کوئی معجزہ نہیں پیش کر سکا. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کے پاس تو ساحر اور جادوگر لائے گئے. جب انہوں نے اپنے جادو کے ہنر دکھائے اور حضرت موسیٰ نے اپنا معجزہ پیش کیا، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی بھی ہم کو نہیں ملتا ہے کہ کسی نے جادو کیا ہو. تو جادو کا جواب جادو بھی ہے، جادو کا جواب معجزہ ہے، مگر معجزے کے جواب میں کوئی بھی جادو اور ٹونا نہیں آتا. تیسری بات، معجزہ ہوتا ہے اس انسان کی نبوت کے دعوے کے ساتھ. جادو ٹونے میں کوئی دعویٰ نہیں ہوتا. جو جادو سیکھ لیتا ہے کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ میں کوئی نبی ہوں، میں کوئی رسول ہوں، میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری شخص ہوں. جبکہ معجزے کی دوسری جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دعویٰ نبوت کے ساتھ ہوتا ہے. جو بھی کوئی آئے گا وہ معجزہ دکھاتا ہے اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اور یہ معجزہ میں ظاہری تم کو دکھا رہا ہوں. اگر تم مجھے جھوٹا ثابت کر سکتے ہو تو اس کے برخلاف لے کر آ جاؤ. لہٰذا معجزہ جس سے عام انسان عاجز ہو، جادو ٹونے سے اس طرح سے جدا ہے کہ اس کو کوئی دنیا میں انسان سیکھ نہیں سکتا. یہ خداوند عالم کی طرف سے وہبی اور اعطائی طور پر نبی اور رسول کو عطا کیا جاتا ہے. بہت اچھی بات، آپ نے بہت اچھی مثال دی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام والی بھی کہ انہوں نے نہ جانے کتنے معجزے دکھائے، اس کے باوجود بھی انہیں لوگ کہتے تھے واٹ اے بگ میجیشین، ہے نا، کتنا بڑا جادوگر، استغفر اللہ، اور کیا کیا کس کس طرح کی باتیں لوگ کیا کرتے تھے. اچھا، ایک چیز وہ بھی آ گیا، ایک کچھ سمے پہلے، کچھ سال پہلے یہ بھی ہوا تھا، کیا سیستانی صاحب سے کسی نے سوال کیا تھا کہ چاند پہ جو علی لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے بارے میں، کہ اس کو جواب دیا تھا سیستانی صاحب نے کہ علی جیسی شخصیت کو ایک چاند کا سہارا لینا پڑے گا اپنے کو ثابت کرنے کے لیے. تو اب کچھ چیزیں یہ بھی ہوتی ہیں نا کہ معجزہ، مانا کہ معجزہ ایک ایسا ہے کہ جو ہم کو نہیں دکھ رہا وہ دکھ جائے، اسے معجزہ نہیں. ہر جگہ پہ لوگوں نے، استغفر اللہ، ناظرین ہمارے معاف کریں، جتنی نالج ہے اتنی بات کر رہا ہوں، کہ بہت سے لوگوں نے معجزے کو بھی استغفر اللہ تماشا بنا. اس کی خود اپنی ایک تعریف ہے. معجزہ آج کے دور میں نہیں ہو سکتا ہے. البتہ اس جملے کو پکڑ کر ہو سکتا ہے بہت سے افراد باتیں کریں، لیکن قانون شریعت کا یہ ہے کہ معجزہ نبی کرتا ہے دعویٰ نبوت کے ساتھ. اگر یہ جو ہمارے یہاں اس طرح کی جو کرامتیں دیکھنے کو آتی ہیں اور جس کو ہم معجزے سے تعبیر کرتے ہیں، وہاں کون ہے جو دعویٰ کر رہا ہے؟ ہمیشہ معجزے کی شرط یہ ہے کہ وہ دعوے کے ساتھ ہو. یہاں پر کوئی دعویٰ نہیں ہوتا ہے. کوئی نہیں آ کے کہتا ہے کہ صاحب میں ایسا ہوں لہٰذا میں ایسا کر کے دکھا رہا ہوں. کچھ ایسے میریکل ہو جانا یا کچھ ایسی چیزیں کرامتیں ہو جانا وہ بعض وقت اجنہ کا کام ہوتا ہے، بعض وقت کرامتیں ہوتی ہیں، ان کو معجزے سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا. اب آیا اصلی ایک معجزہ آنکھوں کے سامنے، جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، اللہ کی کتاب کہتے ہیں. خاص کر ہمیں قرآن کے بارے میں بتائیں، قرآن اتنا بڑا معجزہ کیسے ہے؟ معجزے کی دو قسمیں ہیں. ایک معجزہ ہے جو ایک خاص وقت کے لیے ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ نے جو معجزات دکھائے تھے، اپنے عصے کو انہوں نے سانپ اژدہے میں تبدیل کر دیا. ایک مرتبہ ہوا اور اس کے بعد وہ کبھی پلٹ کر نہیں ہوا. حضرت صالح کے لیے ناقہ اونٹنی نکل کر آ گئی پہاڑ کے بیچ سے، دوبارہ کبھی وہ پھر نہیں ہوا. حضرت پیغمبر اسلام ختمی مرتبت نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ایک مرتبہ، اور وہ اس کے بعد پھر کبھی نہیں ہوا. یا مثال کے طور پر کچھ انبیاء نے سورج کو پلٹایا، یہ ایک مرتبہ ہوا اور اس کے بعد ختم ہو گیا. تو کچھ معجزے وہ ہیں جو ایک وقت کے لیے ہوتے ہیں، اس خاص آڈینس کے لیے یا خاص قوم کے لیے. اس کو بعد میں اس سے استدلال نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر جس نے چاند کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو اس وقت ٹوٹتے ہوئے دیکھنے کی وجہ سے بہت سے لوگ پیغمبر کے اوپر ایمان لے آئے.
شجر آیا اور اس نے سلام کیا، اس شجر کو دیکھ کر کہ وہ آدھا چل کے آ رہا ہے، پیغمبر کو سلام کر رہا ہے، ایمان لے آئے۔ مگر ان چیزوں کو آج اگر آپ کسی کے سامنے بیان کریں گے تو کہے کہ میں نے تو نہیں دیکھا، تو میں اس بات کی وجہ سے کیوں ماننے لگوں کہ وہ نبی تھے؟ ہو سکتا ہے واقعی جھوٹا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہی نہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور بات ہو۔ تو جو مادی وقتی معجزے ہوتے ہیں وہ سب وقت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، بعد میں وہ دلیل نہیں بن سکتے ہیں اس نبی کی نبوت کے لیے کہ ہم اس پہ ایمان لے آئیں۔ پیغمبر اسلام کے ساتھ بھی کچھ معجزے وقتی تھے، جیسا میں نے کہا کہ چاند کا توڑ لینا، پہاڑ کا آ جانا، درخت کا آ جانا، سنگریزوں کا تسبیح پڑھ لینا، مگر سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم کو اس لیے بنایا گیا کیونکہ قرآن قیامت تک باقی رہے گا اپنے چیلنج کے ساتھ۔ فارسی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ نبی تحدی کرتا ہے، یعنی چیلنج کرتا ہے۔ یہاں قرآن نے بھی چیلنج کیا، اس نے کہا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، معجزے کا کام کیا ہے کہ نبی کے اوپر اعتبار ہو تاکہ اللہ کے اوپر یقین پیدا ہو جائے۔ قرآن کریم کا بھی یہی کام تھا کہ قرآن آ رہا تھا، لوگ اس کو پڑھیں تاکہ اس کے ذریعے سے پیغمبر پہ یقین ہو کہ یہ اپنی باتیں نہیں ہیں، اللہ کی باتیں ہیں، اور اللہ کی بات کو سن کر سمجھ کر اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ لہٰذا اب اگر کوئی قرآن کریم پر شک کرتا ہے تو قرآن نے چیلنج کیا، سب سے پہلے کہا کہ اس جیسا قرآن لے آؤ دوسرا، دیکھا کہ یہ اتنا نہیں لا سکتے ہیں، کہا کہ اس کا کوئی ایک سورہ لے کر آ جاؤ، جب یہ بھی نہیں کر سکتے تو کہا کہ ایک آیت لے کر آ جاؤ، حتیٰ ایک لفظ لے کر آ جاؤ اس کے مقابلے پر، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ خود قرآن کریم کی آیت ہے کہ اگر یہ غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو تم اس کے اندر اختلاف پاتے کہ یہاں اس آیت میں کوئی بات ہو رہی ہے، اس آیت میں دوسری بات ہو رہی ہے، جبکہ قرآن میں کہیں بھی کسی آیت میں ایک دوسرے سے تضاد نہیں ہے۔ جو بائے بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے والناس کے سین تک، ہر آیت کا اپنا ایک مفہوم ہے، ہر آیت کا اپنا ایک موضوع ہے، جو ایک آیت دوسری آیت کو نہیں کاٹتی ہے۔ قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ اسی وجہ سے ہے کہ 14 صدیاں ہو گئی ہیں، آج تک قرآن کا جواب نہیں آ سکا۔ قرآن آج بھی اعلان کر رہا ہے، چیخ رہا ہے کہ اگر تم میرے معجزہ ہونے کا انکار کرتے ہو تو آج بھی جواب لے آؤ، اور آج تک جواب نہیں آیا، جبکہ جتنے بھی معجزے تھے بقیہ ان کا زمانہ ختم ہو گیا، ان کو آج چیلنج نہیں کیا جا سکتا، نہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن قرآن آج بھی دعویٰ کر رہا ہے، 14 صدیوں سے کر رہا ہے، قیامت تک یہ دعویٰ کرتا رہے گا۔ لہٰذا سب سے بڑا معجزہ پیغمبر اسلام ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرار پاتا ہے۔ بہت اچھی بات کہی گا، جس طریقے سے آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا اور معجزات کے بارے میں، لیکن اگر بات کی جائے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی، کہ آپ کے جو مخالفین تھے یا جو ناآشنا لوگ تھے، جانکار لوگ نہیں تھے، ان سے میرے خیال سے معرفت جن کو نہیں تھی رسول کریم سے، انہوں نے بھی تو معاذ اللہ قرآن مجید کو جادو سے تشبیہ دیا ہے، تو ان کے بارے میں ہم چاہیں گے کچھ بتائیں۔ اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو جادو سے تعبیر دینا اور پیغمبر کو معاذ اللہ ساحر کہنا، یہ کفار قریش کی مجبوری بن گیا تھا۔ تو ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ جب پیغمبر اسلام قرآنی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، افراد ہیں جو جوک در جوک اسلام میں شامل ہو رہے ہیں، جو پسماندہ طبقہ ہے، جو عقل والا طبقہ ہے، ہر طبقے سے افراد آنے لگے ہیں۔ دوسری طرف کفار قریش کے وہ بڑے بڑے سورما جنہیں اپنی کرسی ہلتی ہوئی دکھ رہی تھی، وہ پریشان تھے کہ کیسے پیغمبر کے پیغام کو روکا جا سکے، کیسے ان کی ذات کو منہدم کیا جا سکے، ان کے پیغام کو روکیں کہ لوگ ہماری طرف سے نکل کے ان کی طرف نہ جائیں۔ سارے افراد جمع ہوتے ہیں۔ اس دور میں بنی مخزوم جو ایک ایسا قبیلہ ہے جس کو بڑا عقل مند سمجھا جاتا تھا کہ سب سے عقل مند عرب میں جو ہے وہ ان کا قبیلہ ہے۔ چند افراد آتے ہیں اور اس دور میں ولید بن مغیرہ ایک شخص ہے جس سے کہتے ہیں کہ تم پیغمبر کے اس قرآن کا جواب دو، ورنہ یہ قرآن معجزے کی صورت میں لوگوں کے اوپر چھا جائے گا۔ حالات یہ ہو گئے ہیں کہ بیٹا مسلمان ہے، باپ کافر ہے، ایک دوسرے میں اختلاف ہے، کہیں باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، کہیں زوجہ مسلمان، شوہر کافر ہے۔ گھروں کے اندر ایک نظام انقلاب آ چکا ہے۔ لوگوں کی عقلوں کو بہتر بنانے کے لیے پیغمبر اسلام نے برابری کا قانون لے کر آئے ہیں، انسانیت کا قانون لے کر آئے ہیں۔ لہٰذا اب جس کو بھی جتنی بھی شدت کے ساتھ وہ اپنا عقل کو استعمال کرتا ہے، اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ اب یہ پریشان ہے کہ کیسے جواب دیں، لہٰذا ولید بن مغیرہ سے کہا جاتا ہے قرآن کا جواب دو۔ ولید آتا ہے پیغمبر اسلام کے پاس، ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ میرے لیے قرآن کی آیات کچھ پڑھیے تاکہ میں دیکھوں تو آپ کیا کہتے ہیں، تاکہ اس کا جواب دوں۔ پیغمبر اسلام نے سورہ حامیم سجدہ کی چند آیات کو پڑھا، اور ادھر پیغمبر اب قرآن جو خود معجزہ ہے، قرآن کی آیات آج کے دور میں اگر کوئی بہترین قاری قرآن کی تلاوت کر دے تو دیکھیے کیسے انسان وجد میں آ جاتا ہے، دنیا سے دور ہو جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ بس وہ اس کو سنتا رہے۔ اب خود اگر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ قرآن کی آیت کی تلاوت کریں گے، اور ایسے موقع پر کہ جب ایک انسان آیا ہے اسی کو رد کرنے کے لیے، کس انداز میں تلاوت کی ہوگی، تو وہی ہوتا ہے
پیغمبر اسلام نے تلاوت کی, یہ پورا ہل گیا, اس کا پورا وجود اضطراب پیدا ہوا, یعنی آیا ہے جواب دینے کے لیے اور ایک دم اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہا ہے کہ وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے. فوراً واپس نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ جو لوگ لے کر آئے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں لائے تھے اس کا جواب دینے کے لیے, تم تو خود ہی ایسا لگ رہا ہے مسلمان ہونے والے ہو. یعنی ترکش کا جو آخری تیر تھا عربوں کے پاس کہ یہ جواب دے دے گا پیغمبر کو, وہی یہ پیغمبر کا گرویدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بڑے پریشان ہے. ابو جہل تک بات پہنچتی ہے کہ صاحب جس کو لے کر گئے تھے مقابلے کے لیے وہ تو خود ہی ایسا لگ رہا ہے جیسے پیغمبر کے اوپر ایمان لانے والا ہے. ابو جہل فوراً پہنچتا ہے مغیرہ کے پاس, باپ کے پاس, کہتا ہے تمہارے بیٹے کو ہم لے کر گئے تھے اور اس نے ایسا ایسا کر دیا ہے. باپ نے بیٹے کو بلایا, ولید کو بلایا. ولید نے کہا کہ جہاں پر یہ معاملہ ہوا تھا سب کو جمع کرو, میں جواب دوں گا کہ ایسا کیوں ہوا ہے. سارے کفار جمع ہوتے ہیں, بڑے بڑے اس میں سردار اور رئیس جتنے بھی تھے تو سب جمع ہو گئے. ولید نے کہا یہ بتاؤ, یہ جس شخص کی بات تم لوگ کر رہے ہو, جس کے مقابلے پر آئے ہو, آج تک اس نے اتنی جو زمانہ گزرا ہے 40-45 برس, کیا کبھی کوئی پگلاپے والی بات کی ہے, کوئی دیوانگی والی بات کی ہے, کوئی ایک جملہ, کوئی ایک واقعہ ایسا بتاؤ جس سے لگے کہ یہ عقلانی کام نہیں. سوچتے رہے بہت دیر تک, بولے کہ نہیں ایسا تو کوئی کام نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ دیوانگی والا کام ہے. کہا ٹھیک ہے, اچھا اب یہ بتاؤ کہ کیا کبھی اس کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ اتنی زندگی اس نے گزاری ہے, کبھی کوئی ایک جھوٹ کوئی اس نے بات کہی ہو جو تم کو لگا ہو کہ صاحب یہ صحیح نہیں ہے؟ سوچو. بہت دیر تک سوچتے رہے, بولے نہیں بظاہر کوئی ایسا کوئی بات نہیں کہی. تو کہا کہ پھر یہ بتاؤ کہ جب وہ دیوانہ بھی نہیں ہے, جھوٹا بھی نہیں ہے, تو پھر کیسے اس کے کلام کا جواب دیا جا سکے سوائے اس کے کہ ایمان لے آیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہم تو ایمان لانے والے نہیں ہیں, تم کو ایمان لانا ہے تو لے آؤ, ہم تو اس سے لڑتے رہیں گے. اب ولید کا وہ جملہ تھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ایمان بھی نہ لاؤ اور اس کو جھوٹا بھی ثابت نہیں کر سکتے ہو اور اس کے دماغ پر بھی شک نہیں کر سکتے ہو, تو پھر اب یہ کہہ دو کہ یہ جادو ہے. جس طرح سے جادو ہوتا ہے جو انسانوں کی عقل کو اپنے اختیار میں لے لیتا ہے اور دیوانہ بنا دیتا ہے, یہی ایک چارہ ہے کہ تم کہہ دو کہ یہ ساحر ہیں, یہ جادوگر ہیں, اور قرآن ان کے جادو کا ایک نمونہ ہے. بس یہاں سے جو اس نے ایک رائے دی اور بس ان لوگوں نے بدنام کرنا شروع کیا کہ صاحب پیغمبر معاذ اللہ نعوذ باللہ ساحر ہیں, جادوگر ہیں, اور یہ قرآن جادو ہے. اتنا مشہور ہو گیا کہ لوگ ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں. جب مدینے سے چند افراد آتے ہیں مکے خانہ خدا کا طواف کرنے کے لیے, جو مسلمان نہیں ہیں, طواف تو بہت پہلے سے جاری تھا, وصیت کرتے ہیں کہ جب جاؤ گے وہاں تو وہاں حجر اسود کے پاس ایک جوان ہوگا جو کچھ کہہ رہا ہوگا, کانوں میں روئی لگا لینا, اس لیے کہ وہ جادوگر ہے, اس کے کلام میں جادو ہے. اگر اس کے الفاظ تمہارے کان سے ٹکرا گئے تو تم مسلمان ہو جاؤ گے, سب چھوڑ دو گے بت بت اور اس کی ہی اطاعت کرنے لگو گے. یعنی جادو کے حساب سے پیغمبر کے کلام کو جادو بتانے کے لیے اتنا بدنام کر دیا گیا تھا کہ لوگ ان کی باتوں کو نہ سنیں. لہٰذا ملتا ہے کہ وہ ایک شخص آتا ہے اور پھر وہ طواف کرتا ہے, کانوں میں روئی لگائے ہوئے ہے, اور وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کون شخص ہے, یعنی اس کو جستجو بھی ہے کہ وہ کون ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے کہ میں روئی ہٹاؤں تو دیکھوں کیا کہہ رہا ہے, اور جب وہ روئی ہٹاتا ہے اور پیغمبر اسلام میں قرآنی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں, فوراً کہتا ہے یہ تو عقلانی باتیں ہیں, یہ جادو کہاں ہے, یہ تو انسانی بات ہے, یہ تو انسان کے معرفت کو اور درجے کو بلند کرنے والی ہے. دوسری روئی ہٹاتا ہے, کہتا ہے بتائیے آپ کا دین کیا ہے. دین کو سن کے جاتا ہے اور پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پورا مدینہ مسلمان ہو جاتا ہے اس ایک شخص کی وجہ سے, اور پھر پیغمبر اسلام کو مدینہ بلایا جاتا ہے. لہٰذا اگر عقل سے استعمال کرے گا کوئی شخص اور قرآن کی تعلیمات کو دیکھے گا تو یہ جادو نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا ایک رحم اور کرم ہے اپنے بندوں کے لیے کہ وہ اپنے کلام کے ذریعے سے ان کی نجات کرنا چاہتا ہے اور ان کی مغفرت کرنا چاہتا ہے. یوں سمجھیں کہ ہمیں اگر اپنی زندگی میں کچھ بدلاؤ لانا ہے اور اپنی لوٹ ڈائریکٹ اللہ سے لگانا ہے, معصومین علیہ السلام کی حدیث پر غور و فکر کرنا ہے, تو سب سے پہلے ہم کو قرآن مجید کو سمجھنا ہے. کیونکہ قرآن کو ہم جب سمجھیں گے تب نہج البلاغہ سمجھ میں آئے گی. فی الحال اجازت لینا چاہوں گا, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تو ناظرین, یہ تھا نبوت کے سلسلے سے ہمارا دوسرا ایپیسوڈ. امید کرتے ہیں آپ نے ضرور استفادہ کیا ہوگا. اس پروگرام سے متعلق آپ اپنا فیڈ بیک ہمیشہ کی طرح winislam@gmail.com پر ضرور بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ اور اہم سوالوں اور اس کے جوابات کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ. خدا حافظ.